अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूँ अतीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज मैं बड़ा अहम मौजू पे बात करने वाला हूँ। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि रज़ा डार और दो गैर मुल्की लड़कियाँ, लोगों ने इसहाक डार को बीच में बड़ा इन्वॉल्व किया। इसहाक डार इस्तीफ़ा दे, इस पे बात होगी। असल हक़ाइक़ क्या हैं, मैं जो बातें करूँगा मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। ना किसी इन्फ्लुएंसर ने, ना यूट्यूबर ने, ना टीवी चैनल ने इस तरह की बातें नहीं की होंगी। वो इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा जो किसी ने नहीं दी। दूसरा, अब नए हुर्मस फिर बंद हो गई है, ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी, महंगाई बढ़ेगी, फिर ठीक है, लड़ाई शुरू होगी, इस पे बात होगी। और एक और भी बात करूंगा एंड पे, अगर मुझे टाइम मिला तो उस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, स्पेशली पीटीआई के इन्फ्लुएंसर्स के, उनके यूट्यूबरों के, उनके जो फेवरेट एंकर हैं। मुझे ऐसे लगा जैसे उनकी लॉटरी निकल आई है कि इसहाक डार जो है उसका नवासा गैर कानूनी काम में पकड़ा गया है। इस वक्त वो हिरासत में है। 7 लोग भी पकड़े गए हैं, सब पकड़े गए हैं, जो जो लोग मुलव्वस थे सब पकड़े गए हैं। लेकिन जो ये यूट्यूबर थे, जो पीटीआई के हमायती याफ्ता हैं, जो पीटीआई के लिए बोलते हैं, इमरान खान की सपोर्ट में बोलते हैं, जिनके लिए ये वाक़या जश्न का वाक़या था, सब ने वीडियोस की हैं। इमरान रियाज ने वीडियो किया, इस पर बार बार किया। उसके बाद डॉक्टर शहबाज गिल ने बार बार किया, साबिर शाकिर ने किया, पाकिस्तान में समीना नामी एक खातून है उसने किया, ठीक है, हबीब अकरम ने भी किया होगा। मैं आपको बंदे बता रहा हूँ, गिने चुने लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इस तरह की वीडियोस करते हैं। और नामालूम लोग, एक वो मेरी तरह क्लीन शेप जर्नलिस्ट भी है इनका, ऐसे करके वही मांद निकालता है इधर से, उसका मुझे नाम ज़हन में नहीं आ रहा, वो भी उसने भी वीडियो की है। और सब ने इसहाक डार पे कीचड़ उछाला है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसहाक डार जो है वो रज़ा डार का क्या लगता है, इसहाक डार की बेटी का वो बेटा है। रज़ा डार इसहाक डार की बेटी का बेटा है। अली डार जो इसहाक डार का बेटा है वो उसका मामू है, ठीक है, जिसने फ़ोन करके उसको डांटा है और कहा है भागने की कोशिश ना करना, गिरफ्तारी दो, ये उसने कहा है, ठीक है। जब पंजाब गवर्नमेंट बीच में आई है, जब मरीम नवाज को पता चला है, तो उन्होंने कहा है कोई रायत नहीं बरती जाएगी, चाहे रिश्तेदारी है, दूर की है, करीब की है। जिसने जुर्म किया, जिसने क्राइम किया, उसको उसकी सज़ा मिलेगी। और बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने मरीम नवाज की तारीफ़ भी की है। इरशाद भट्टी ने भी तारीफ़ की है। इरशाद भट्टी कभी मरीम नवाज की तारीफ़ नहीं करता, लेकिन इस वाक़े पे जिस तरह से पंजाब गवर्नमेंट ने परफॉर्म किया, इरशाद भट्टी जैसे जर्नलिस्ट ने भी तारीफ़ की है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि एक हदीस भी है, इसहाक डार से इस्तीफ़ा मांगने वाले, इसहाक डार पे कीचड़ उछालने वाले, एक हदीस सुन लें मेरी। एक हदीस इस तरह से है कि बाप के जुर्म की सज़ा उसके बेटे को कभी नहीं दी जाएगी। इस तरह की हदीस है बिल्कुल। उसका मफहूम ये बनता है कि बाप जुर्म करे, बाप गुनाह करे, उसके गुनाह की, उसके क्राइम की जो सज़ा है उसके बेटे को कभी नहीं दी जा सकती। और इसहाक डार तो उसका नाना है, नाना जान है। या तो इसहाक डार उन लड़कियों को इनवाइट करते, अली डार उनको इनवाइट करता, वो बीच में मुलव्वस होते, उनको जो रज़ा डार सैरे करा रहा था, कभी किधर लेके जा रहा था, कभी किधर लेके जा रहा था, उनको नए इन्वेस्टर ढूंढने में मदद कर रहा था उनकी, ठीक है। मैं वो भी हकीकत आपको बताता हूँ, हकीकत क्या है, हकीकत पूरा वाक़या मैं आपको सही तरीके से बताऊँगा, किसी ने नहीं बताया। सुने, ये जो लड़की हैं ये स्कैमर हैं, ये फ्रॉड करती हैं। ये लड़कियां, जिसमें एक खातून जो है जिसकी उम्र ज़्यादा है, जो कुंवारी नहीं है, ठीक है, जो स्टिफनी है वो कुंवारी है, जबकि आस्ट्रेट गब्रीला रॉबिन्सन जोन्स या वो कुंवारी नहीं है, जिसके साथ बदकारी हुई है, बदफेली हुई है, ठीक है। ये जो दोनों लड़की हैं ये स्कैमर हैं, ये फ्रॉड करती हैं, ये जो होते हैं ना वाइट कॉलर क्राइम वो करती हैं, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ये इस तरह के क्राइम करती हैं। अब रज़ा डार ने क्या किया, पहले इनके पास $50 इन्वेस्ट किया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो बिटकॉइन और ये जो क्रिप्टो करेंसी है, इसकी ट्रेड जो है वो कानूनी नहीं, हैसियत हासिल नहीं है उसको, उसके इक्वल आप पाक रुपीज़ कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसके इक्वल आप डॉलर कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये बाहर हो सकता है, ये दुबई में हो सकता है, कतर में, ये अरब कंट्रीज़ में, या तुर्की में भी शायद हो सकता है। अब ये जो लड़की हैं, इनके पास इसहाक डार के जो नवासा है रज़ा डार, उसने, इसहाक डार को इन बातों का नहीं पता, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। वो इसहाक डार का खून नहीं है, जिस उसकी शादी हुई है, इसहाक डार की बेटी की जिससे शादी हुई है, उसका जो बाप है उसका वो खून है ना, उसका उस पर इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है। तो उसने 50 इन्वेस्ट किया, 60 मिल गया। इनकी सिंगापुर के अंदर जो पहले मुलाकात हुई थी, एक उन्होंने सारे जो दुनिया भर से लोगों को इन्होंने इनवाइट किए हुए थे कि आप सारे ये क्रिप्टो करेंसी खेलो, बिटकॉइन खेलो, ये चीज़ें खेलो, तो वो लोग घेरने के लिए वहाँ गया। तो फिर
$50,000 انویسٹ کیے, اس کو 60 مل گیا, $10,000 کا فائدہ ہوا. اس کے بعد دوستوں سے پیسے لے لو کہ اس نے $5 لاکھ ان کے پاس, ان 2 غیر ملکی لڑکیوں کے پاس انویسٹ کیا. ٹھیک ہے, اب $5 لاکھ جو انویسٹ کیا, اس کے بعد انہوں نے 1 مہینہ 2 مہینے پروفٹ دیا. اس کے بعد جناب انہوں نے کہا جی نقصان ہو گیا ہے. انہوں نے فون اٹینڈ کرنے چھوڑ دیے, انہوں نے ان کی بات نہ کریں, ان کے کسی میسج کا رپلائی نہیں کر رہی تھی. تو اسحاق ڈار کا جو یہ نواسا ہے رضا ڈار جناب ان سے بار بار ترلے منتوں پہ آ گیا کہ میرے پیسے مجھے واپس کرو, $5 لاکھ. میں بھی مارکیٹ دیکھ رہا ہوں, مارکیٹ تو اتنی نیچے گئی نہیں, نقصان کیسے ہو گیا. اس طرح بحث ہوتی رہی. اب ان کی فون کے اوپر جو کمیونیکیشن ہو رہی تھی اس پہ انہوں نے طے یہ کیا کہ آپ, ان 2 لڑکیوں نے کہا کہ آپ ہمیں اور کلائنٹ ڈھونڈ کے دو تو پھر آپ کی ریکوری ہو سکتی ہے. تو ٹھیک ہے, انہوں نے کہا آپ آ جائیں پاکستان میں. انہوں نے خود سے اپنے ویزے لگوائے, خود سے انہوں نے ٹکٹس خریدی, خود سے میریٹ اسلام آباد کی بکنگ کروائی اور پاکستان آ گئی. رضا ڈار آگے گاڑی پہ ان کو سیر کرواتا رہا, کہیں کبھی کسی سے ملا رہا ہے, کبھی کسی سے ملا رہا ہے, تاکہ انویسٹر اس کو ملے اور لوگ انویسٹ کریں اور اس کے پیسے ریکور ہو جو ان میں کمٹمنٹ ہوئی تھی. اگر وہ رضا ڈار پہ اعتبار نہ کرتی ہوتی تو وہ پاکستان آتی نہ. لیکن یہ جو عمران ریاض ہے, یہ جو صابر شاکر ہے, ڈاکٹر شہباز گل ہے, سمینہ ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ پتہ نہیں ان جو غیر ملکی خواتین ان کی مامے لگتے ہیں, سب یہ سارے اینکر جو ان کے مامے لگتے ہیں. مطلب انہوں نے اسحاق ڈار پہ اتنی غلاظت بکی ہے. مطلب میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے کہ آپ باپ کے گناہ کا جو حساب ہے وہ بیٹے سے نہیں لے سکتے. باپ گناہ کرے تو بیٹا اس کا جواب دے نہیں ہوتا. تو یہ جو نانا ہے یہ کیسے اس کا جواب دے ہو سکتا ہے؟ یا تو ان کی کوئی انوالومنٹ ہو, انہوں نے اس کو انفلوئنس کیا ہو کہ ان کو گرفتار نہیں ہونے دیا. وہ مریم نواز جو ہے وہ تو کسی کی بات مانتی نہیں, نہ ایم پی اے کی, نہ ایم این اے کی, نہ کسی وزیر کی. اور زیرو ٹالرنس ہے اس پہ, زیرو قسم کی انہوں نے اس پہ رکھا ہوا ہے اپنا. انہوں نے انہوں نے کہا کہ اس کو ہم نہیں چھوڑنا. لا اینڈ آرڈر جو ہے قانون کے سامنے سب برابر ہے. یہ مریم نواز نے بہت اچھا کیا. تو جناب اب وہ رضا ڈار ان سے پیسے مانگ رہا ہے, پاکستان آئی ہیں تو وہ یہ پیسے نہیں دے رہی. اب رضا ڈار ان کو لاہور لے آیا, ڈیفینس میں کوئی گھر تھا کرائے کا گھر, وہاں لے آیا. اس نے بڑی کوشش کر لی, لیکن پھر وہ آپ کو پتہ ہے رضا ڈار نے ایک دوسرا طریقہ اپنایا, کیونکہ اس چیز کا کوئی ثبوت, کوئی بینک سٹیٹمنٹ تو نہیں ہوتی. اس نے یہ جو ایک شودہ قسم کے, تقریباً شودہ قسم کے, لیکن اس سے پہلے انہوں نے رضا ڈار نے ایک ایسا بندہ, سکندر نامی بندے سے ملوایا جو جس کی سب کے ساتھ تصویریں تھیں, عربیوں کے ساتھ تصویریں تھیں, اور بھی بہت لوگوں کے ساتھ تصویریں تھیں, بہت بڑے بزنس مینوں کے ساتھ وہ پھر رہا تھا. کہ اس نے کہا یہ آپ کے ساتھ انویسٹ کرے گا. سارے لوگوں سے ملوایا لیکن وہ پیسے نہیں دے رہی تھی. اب اس نے وہی طریقہ اپنایا جو ہمارے دیہاتی لوگ اور شہروں میں اپنایا جاتا ہے. اس نے یہ کوئی, مطلب میں حیران ہوں کہ رضا ڈار کی اتنی بڑی بے وقوفی ہے. مطلب آپ اسحاق ڈار کے نواسے ہو, علی ڈار آپ کا ماموں ہے, یہ باتیں ٹھیک ہیں, آپ کا باپ بھی ٹھیک ٹھاک بندہ ہوگا, کوئی اہم بندہ, ماں بھی ماشاء اللہ اسحاق ڈار صاحب کی بیٹی ہے. آپ کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا. آپ نے کن ٹوٹے بدماش, یہ شودے قسم کے بدماش جو ہیں یہ ہائر کی ہیں, جن کی قیادت میاں وحید نامی بندہ کر رہا تھا. تو میاں وحید کے ساتھ یہ تقریباً 3 لوگ اور تھے. ان 3 لوگوں نے ان لڑکیوں کو پریشرائز کیا, اللہ تعالیٰ کمروں میں رکھا کہ ہم آپ کو جسم کے حصے کاٹ دیں گے, آپ کے گردے بھیج دیں گے, آپ کا جگر بھیج دیں گے. اس طرح کی بات ہے کہ ان کو پریشرائز کیا کہ پیسے دے. اس دوران انہوں نے ان لڑکیوں کا رابطہ جو یہاں پہ گبریلا ہے اس کے والد جو ہیں ان سے بھی کروایا. کارلو ان کا والد تھا, اس کے ساتھ رابطہ کروایا اور اس کے ذریعے کافی پیسے آ گئے. $19,000 آئے. آہستہ آہستہ ان کے پیسے وہ پورے ہو گئے. لیکن اس دوران اب یہ جو اوباش قسم کے, شودے قسم کے آگے 3 لڑکے ہیں اور میاں وحید, یہ وہ جو خاتون بڑی عمر کی تھیں تھوڑی, جو کنواری نہیں تھی, ان کے ساتھ بدفعلی کرتے رہے. اس وقت تو نہیں پتہ چلا کہ بدفعلی ہو رہی ہے, کیا پتہ وہ اس کی کیا شرائط ٹرم تھیں. وہ رضاکاری کے ساتھ ہو رہا تھا میاں وحید, اور یا ان میں سے کوئی لڑکے کے ساتھ, کیونکہ اس پہ کوئی تھریڈ نہیں آیا اس وقت, کوئی نہ ہی اس نے کسی کو بتایا اس وقت کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم اس کو مان بھی لیتے ہیں, یہ بات 100% ٹھیک ہے, کیونکہ وہ 164 کے بیان میں یہ کہہ کے گئی ہیں, 164 کا بیان جو مجسٹریٹ کے سامنے ہوا ہے کہ ان 3 لڑکوں نے میرے ساتھ بدفعلی کی ہے, زبردستی کی ہے, زیادتی کی ہے, زنا کے مرتکب ہوئے ہیں یہ لوگ. تو اس میں رضا ڈار کا نام نہیں ہے. انہوں نے رضا ڈار کو کہا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ بدفعلی نہیں کی, اس نے ان گنڈوں کو بلایا ہے ہم سے ریکوری کرنے کے لیے, اور آگے سے انہوں نے کی ہیں, یہ شودے قسم کے بدماش لوگوں نے کی ہیں. ٹھیک ہے.
اب یہاں پر غلطی کیا ہوئی ہے؟ غلطی سب سے بڑی یہ ہوئی ہے کہ پیسے ریکور ہو چکے تھے، ان لڑکیوں کے ساتھ جو بدفعلی جو غلط کام ہوا وہ ہو چکا تھا. بیوقوفی رضا ڈار کی کیا ہوئی ہے؟ بیوقوفی یہ ہوئی ہے جب وہ ان کو چھوڑنے ایئرپورٹ جا رہا تھا، رستے میں ان لڑکیوں کو شک ہوا لوکیشن دیکھتے ہوئے کہ یہ ایئرپورٹ کی طرف نہیں جا رہا. انہوں نے گاڑی میں اس کو پکڑنے کی کوشش کی، پیچھے سے گاڑی آگے ٹھک گئی، لگ گئی. اب یہ لڑکے نیچے اتر کے بھاگ گئیں، تو پھر وہ پولیس آ گئی، پولیس نے ان کو لے لیا. پھر ان سے انویسٹیگیشن شروع. رضا کو بھی کہہ دیا گیا تھا علی ڈار کی طرف سے گرفتاری دو، اس نے بھی گرفتاری دے دی. اب یہ لڑکیوں نے 164 کے بیان میں بتا دیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے. لیکن آپ یہ اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ وہ لڑکیوں نے جا کے اپنے ملک میں جا کے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، کوئی ٹویٹ نہیں کی، کوئی بیان نہیں دیا، کیونکہ $9.9 ملین کا انہوں نے فراڈ کیا ہوا ہے، اسکیم کیا ہوا ہے سارے عرب کنٹریز میں. اس کے بعد جناب یہ جو لڑکیاں ہیں کسی عرب کنٹری کی ایئر لائن پہ جانا نہیں چاہ رہی تھی واپس، نہ یہ قطر ایئر ویز پہ جا رہی تھی، نہ یہ جا رہی تھی ایمریٹس پہ جا رہی تھی، نہ یہ اتحاد پہ جا رہی تھی، کیونکہ ان کا داخلہ منع تھا دبئی کے اندر، قطر کے اندر اور گلف کی باقی ریاستوں میں، بحرین وغیرہ میں، جہاں جہاں یہ نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہاں انہوں نے فراڈ کیے ہوئے تھے، اسکیم کیے ہوئے تھے. اب اسحاق ڈار کا جو یہ نواسا ہے، اگر اس کی گاڑی نہ لگتی تو یہ بات ادھر ٹھپے ہو جانی تھی، انہوں نے واپس چلے جانا تھا. کسی کو نہیں پتہ چلنا تھا کہ لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بدفعلی ہوئی ہے، کچھ نہیں پتہ چلنا تھا. پیسے مل گئے ہیں، جان بچ گئی ہے، وہ چلے گئے ہیں. اب رضا ڈار نے یہ جو اس سے بیوقوفی ہوئی ہے، اس کے بعد جناب اللہ کی طرف سے ہوئی ہے. بھائی جو جرم ہوتا ہے، جو مجرم ہوتا ہے، وہ پکڑا جاتا ہے. اگر اس نے اباش نوجوانوں کو یہاں پہ بلایا ہے اس کے ریکوری کرنے کے لیے، تو انہوں نے جو کرائم کیا اس میں یہ بھی ذمہ دار ہے، رضا ڈار ذمہ دار ہے، اور قانون کے مطابق اس کو سزا ہوگی. میں آپ دیکھیے گا، یہ تقریباً 8 بندے پکڑے گئے تھے ٹوٹل. میرا خیال ہے یہ جو 4 لوگ ہیں، میاں وحید اور یہ سارے لوگ، یہ اور 3 اس کے ساتھ جو بندے ہیں اور رضا ڈار، ان کو سخت سزا ہوگی. آپ دیکھ لیجیے گا. حالانکہ رضا ڈار نے کوئی بدفعلی نہیں کی، وہ خود خواتین کہہ گئی ہیں، لیکن ان کو سخت سزا ہوگی. اب آپ مجھے یہ بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں نے حدیث بھی آپ کو سنائی ہے کہ اس پورے کیس میں رضا ڈار نے جو کرائم کیا ہے، جو غلط حرکت کی ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے. جج صاحب اس کو سزا دیں گے. پولیس نے کیس فائل کر دیا، حکومت پنجاب نے سخت ایکشن لیا، بندے پکڑے گئے، کوئی رعایت نہیں کی. نہ اسحاق ڈار نے پولیس کو فون کیا، نہ علی ڈار نے کیا، نہ کوئی انفلوئنس استعمال کیا. مریم نواز نے کہا ہے کہ چھوڑیں گے نہیں. مریم نواز نے کہا ہے کہ بالکل مطلب ہمارا 0 لیول ہے کہ ہم ان کرمنل کو نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے ملک کی بدنامی کا سبب بنے ہیں. حالانکہ وہ لڑکیاں بھی جو ہیں وہ بدنام ہیں پہلے سے، وہ پوری دنیا پہ بدنام ہے، وہ اسکیمر ہیں، وہ فراڈ کرتی ہیں. $9.9 ملین کا انہوں نے فراڈ کیا ہوا ہے دنیا میں، اسپیشلی عرب کنٹریز میں. اور یہ جو رضا ڈار ہے، یہ تو پاکستان میں رہتا ہی نہیں، یہ رہتا ہی دبئی میں تھا. یہ ریکوری کرنے کے لیے صرف پاکستان میں آیا تھا. اس نے یہ ضرور فیل کیا ہوگا کہ میرا جو نانا ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہے اور میرا وہ جو مشیر ہے، میرا ماموں بھی مشیر ہے، تو مجھے کچھ ہوگا نہیں. لیکن اس نے یہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا. دیکھ لیں آپ، چاہے ڈپٹی پرائم منسٹر اس کا نانا ہے، چاہے اس کا جو ماموں ہے وہ بھی مشیر ہے وزیر اعظم پنجاب کا، اور مریم نواز کی رشتہ دار ہے، شہباز شریف بھی رشتہ دار بنتا ہے، نواز شریف بھی رشتہ دار بنتا ہے. لیکن انہوں نے بالکل لحاظ نہیں کیا اور اس کو پکڑا ہے. 7 بندے بھی پکڑے گئے. اب جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، جو ویڈیوز کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں ان کو شرم آنی چاہیے. اور کچھ تو شرم کرو. وہ استعفیٰ مانگنے والے، اور بھائی صاحب جتنے بھی لوگ جو استعفیٰ مانگنے والے اسحاق ڈار کے، مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اسحاق ڈار کا اس میں قصور کیا ہے. وہ تو بڑی اچھی وزارت خارجہ چلا رہا ہے، پوری دنیا پہ پاکستان کی رسپیکٹ اور عزت ہے اس وقت. سارے ملکوں سے اس نے بڑی اچھی کمیونیکیشن کی ہے. جب مارکا حق ہوا تھا اس نے بڑا اچھا پرفارم کیا. جب وہ پاکستان کا وزیر خارجہ تھا، پاکستان میں ریکارڈ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ترقی ہوئی ہے. تو اسحاق ڈار کا اس میں کیا قصور ہے؟ آپ اپنا ذاتی گرج نکالنے کے لیے کہ وہ شریف خاندان کا رشتہ دار ہے، وہ نواز شریف کا سمدی ہے، مریم نواز کا رشتہ دار ہے، اور اس وجہ سے اس پہ کیچڑ اچھال رہے ہو. حالانکہ جن لوگوں نے کرائم کیا ہے، جنہوں نے جرم کیا، وہ تو پکڑے گئے ہیں سارے. ان کے خلاف کیس ہو رہا ہے، ان کا ریمانڈ لیا جا رہا ہے، اس کو پانجا لگ رہا ہے ان کو، اور کوئی رعایت ان سے برتی نہیں جا رہی. آپ دیکھیں گے کہ جج صاحب ان کو سزا دیں گے اور پنجاب حکومت اس کو پورا فالو اپ کر رہی ہے. 164 کا جو بیان ہے وہ ہو چکا ہے. جو وہ لڑکیاں دیکھے گئی ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے، یہاں پہ ان کو مارا گیا ہے، ان کے ساتھ زنا ہوا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو بھی کچھ ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے. جناب اسحاق ڈار سے استعفیٰ مانگتے ہیں، اور یقین جانے میں یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان جو ہے اس کے بیٹے باہر کوئی بدکاری کرتے ہیں تو اس کا الزام عمران خان پہ آئے گا. اس کی بیٹی باہر کوئی غلط ایکٹیویٹی میں ملوث ہوتی ہے، ٹیرین وائٹ، تو اس کا جو مجرم ہوگا عمران خان ہوگا. بتائیں نا مجھے، یا ان کی ماں ہوگی
جمیمہ گولڈ سمتھ ہوگی یا ان کا نانا مرحوم نانا ہوگا جو فوت ہو چکا ہے. بتائیں نا, یا ماما ہوگا, ماما بھی تو ہے نا, ماما بھی تو ہے نا جناب, ان کا گولڈ سمتھ کا بیٹا بھی تو ہے نا. اگر وہ غلط حرکت کرتے تو ماما ذمہ دار ہے؟ نہیں ذمہ دار نا, بالکل نہیں ذمہ دار. جہاں عمران خان جوانی میں جو اپنے غلط کام کرتا رہا ہے, جو وہ ساری زندگی اس نے کام یہ کیا ہے, ٹھڑک بازی کی ہے, رن بازی کی ہے, اس کا ذمہ دار اس کا باپ ہے یا اس کی ماں ہے؟ بتائیں نا مجھے. عمران خان نے اپنی پلے بوائے لائف میں جو زناکاری کی ہوئی ہے, جو کرائم کیے ہوئے ہیں, جو نجائز اولادیں پیدا کی ہوئی ہیں, جو 5 بچے انڈیا میں بھی ہیں, ٹیرین وائٹ بھی ہے, ہم نے کبھی کہا ہے اس کی ذمہ داری اکرام اللہ نیازی پہ ہے؟ ہم نے کبھی کہا ہے اس کی ذمہ داری شوت خانم پہ ہے؟ ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کرائم کی ذمہ داری جو ہے جناب وہ یا بشرا بی بی پہ ہے ابھی, یا کسی اور پہ ہے, عمران خان کے دادے پہ ہے, نانے پہ ہے, یا علیمہ خان پہ ہے, بہنوں پہ ہے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا یہ عمران خان نے جو زناکاریاں کی ہوئی ہیں اس کی ذمہ داری ان پہ ہے. تو رضا ڈار نے جو غلط حرکت کی ہے, جو اس نے شودے قسم کے یہ کرمنل بندے جو بدماش بلائے ہوئے تھے ان سے ریکوری کرنے کے لیے, جنہوں نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی, ایک کے ساتھ کی, صرف دوسرے کے ساتھ نہیں کی, اس میں رضا نے حالانکہ کچھ نہیں کیا, زناکاری نہیں کی, لیکن میں سمجھتا ہوں وہ بھی ذمہ دار ہے کیونکہ اس نے وہ بندے بلائے ہیں. لیکن اس میں اسحاق ڈار کا کیا قصور ہے, علی ڈار کا کیا قصور ہے؟ اس لیے اب جتنے لوگ ویڈیوز کر رہے ہیں ان کو تقریباً شرم آنی چاہیے کہ ابھی بھی وہ اسحاق ڈار کا نام اسحاق ڈار کو استعفیٰ دینا چاہیے, اسحاق ڈار کو یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا. اور بھائی بندہ پکڑا گیا, کرمنل پکڑے گئے ہیں. اور ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں, بغیر ثبوت کسی بندے پہ جو وہ لوگ بہتان لگاتے ہیں, الزام لگاتے ہیں, اللہ کے دربار میں اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی. ہاں جی, یہ تھا جناب میری اوپینین کہ جو اسکیمر لڑکیاں تھیں, جو کرمنل لڑکیاں تھیں, جو فراڈن تھیں, ان کی سپورٹ کر رہے ہیں یہ سارے پی ٹی آئی کے انفلوئنسر, اسکیمرز کی, جو شاید بدکاری میں بھی آگے ہوں. ٹھیک ہے, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ یہ پاکستان میں شودے نوجوان ہیں, انہوں نے بس گوری لڑکی دیکھی ہے تو انہوں نے ایک ان کا ذہن میں یہ ہے گوری صرف اس کام کے لیے ہوتی ہے, جیسے شودے ہوتے ہیں بدماش ٹائپ, وحید کے ساتھی, میاں وحید کے ساتھی. انہوں نے وہ گوری کو دیکھا ہے, انگریز کو دیکھا ہے, انہوں نے کہا یہ گوریاں جو ہوتی ہیں نا جن کا ویڈیو شیڈیو دیکھتے ہیں اسی کام کے لیے ہوتی ہیں, ان کا جو ہے نا وہ صحیح رول نہیں ہے. تو جناب 164 کا بیان ہو گیا ہے, اور اب میں بتا رہا ہوں آپ کو اب نائے حرمت پھر بند ہو گیا. اس کی جو وجہ یہ ہے کہ جو ان کا ایم او یو سائن ہوا تھا اس میں بات طے ہوئی تھی کہ اب نائے حرمت کھلا رہے گا, کسی سے وہاں ٹول نہیں لیا جائے گا, کسی کو پوچھا تک نہیں جائے گا, کسی پرمیشن نہیں لی جائے گی, کچھ نہیں ہوگا. یہ تھا ایم او. اس کے بعد امریکہ جو ہے ان پہ حملے نہیں کرے گا, باقی بھی ساری باتیں ہیں, اور جنگ بندی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, لیکن یہ پاسداران انقلاب جو ہیں انہوں نے پھر جنگ شروع کی. میں ایران کا نہیں کہہ رہا, ایران کی سیاسی قیادت جو ہے وہ نہیں لڑنا چاہتی, وہ صلح کرنا چاہتی, وہ ترقی کرنا چاہتی. جو پاسداران انقلاب ہے یہ فتنہ فساد ہے. انہوں نے 3 جہازوں پہ حملہ کیا ہے, 2 آئل ٹینکر تھے, جہاز آئل ٹینکر والے جہاز تھے, ایک گیس کا کارگو تھا, اس پہ انہوں نے حملہ کیا. اس کے جواب میں امریکہ نے پھر ان پہ حملہ کیا, 80 جگہوں پہ حملہ کیا, بڑی تباہی ہوئی ہے. اور پھر ایران نے بھی, بحرین میں بھی, اور کویت میں. اس کے بعد جناب قطر میں جو امریکن ایئر بیسز ہیں جہاں پہ ان کی فیولنگ وغیرہ ہو رہی ہے, جہاں پہ ان کے جہاز لے کے جا رہے ہیں فیول, وہاں پہ انہوں نے پھر جناب حملے کیے ہیں. لیکن وہاں پہ اتنا خاص نقصان نہیں ہوا, انہوں نے ان کے بہت سارے میزائل فضا میں تباہ کر دی ہیں, لیکن نقصان تو ہوتا ہے ایران میں. لیکن ایران جو ہے ان کو پرواہ نہیں ہے, ان کو بس یہ نشہ ہے کہ جنازہ بہت بڑا ہوا تھا, امام علی خامنائی جو ان کو شہید کیا گیا تھا ان کا جنازہ بہت بڑا ہے, وہ اس نشے میں ہے, وہ دنیا میں امن نہیں ہونے دے رہے. جناب ان کو پاسداران انقلاب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور چاہے ٹرمپ غیر مسلم ہے, اسرائیل یہودی گھٹیا ملک ہے, نتن یاہو بہت گھٹیا آدمی ہے, اور ٹرمپ بھی برا آدمی ہے, یہودی ہیں, عیسائی ہیں, جو بھی ہیں وہ غلط ہیں. لیکن آپ کو بھی تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے. آپ کو نہیں پتا, آپ کی وجہ سے مسلمانوں کو بھی تکلیف ہے, آپ کے ملک کے مسلمانوں کو تکلیف ہے. حکمران وہ ہوتا ہے جو اپنی رعایا کو بھی بچائے. اچھا حکمران وہ ہوتا ہے جو اپنے عوام کی زندگیاں بچائے. دنیا میں سب سے اچھا حکمران وہ ہے جو اپنے عوام کے حقوق کی جنگ لڑے, اپنے عوام کے حقوق کی, عوام کو کھانا بھی دے, پینا بھی دے, ان کے روزگار کا بندوبست بھی کرے, دوسرا ان کی جان و مال کی حفاظت بھی کرے. ایران کے حکمران اسپیشلی پاسداران انقلاب ایرانی قوم کو مروا رہے ہیں, ان کے کاروبار بند کروا رہے ہیں, ان کی جو جائیداد بنی ہوئی, ان کے جو ایسٹس ہیں ان کو تباہ کروا رہے ہیں, امریکہ سے تباہ کروا رہے ہیں. یہ بیوقوفی ہے. آپ ابنائے حرمت جو ہے یہ انٹرنیشنل ٹیریٹری ہے, انٹرنیشنل اس پہ لاز ہیں, یہ کھلی ہے سب کے لیے, اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا. اگر آپ نے بند کرنی تو آپ نے پہلے بند کیوں نہیں کی؟ آپ پہلے بند رکھتے اس کو. ابھی بھی وہ
لبنان کی طرف سے گزر رہے تھے، لبنانی سائڈ سے گزر رہے تھے، وہ ایرانی سائڈ سے نہیں گزر رہے تھے. تو انہوں نے ان پہ حملہ کیا ہے. وہ حملے کے نتیجے میں جناب پھر جنگ شروع ہو گئی ہے، امریکہ ان پہ پھر حملے کرے گا. اس نے کہا، ٹرمپ نے کہا کہ ہم اب کسی میڈیٹر کو بھی بیچ میں نہیں لائیں گے، ہم ان کو بتائیں گے کہ ہم کس طرح جنگ لڑتے ہیں. اب ایران کو بھی چاہیے پھر نہ مذاکرات پہ آئے، یا مر دو یا مار دو، انقلاب لے آؤ، یا مار دو پھر مار جو، ایٹم بم ہے تو مارو ان کے اوپر. اور یہ ایسے نظام نہیں چلے گا جناب. اب آپ دیکھیے گا یہ لڑائی شروع ہے. اب یہ آئل پرائسز بڑھیں گی، پوری دنیا کے اندر بڑھے گی، گیس پرائسز بڑھیں گی، پاکستان میں بھی بڑھیں گی. پاکستان پھر لوگ حکومت کو باتیں کریں گے. میں ان کو کہتا ہوں حکومت کو باتیں نہ کریں، وہ آپ باتیں کریں ایران کو باتیں کریں، آپ یہ پاسداران انقلاب کو باتیں کریں جن کی وجہ سے آئل مہنگا ہو رہا ہے، ٹرمپ کو باتیں کریں جن کی وجہ سے مہنگا ہو رہا ہے، آپ اسرائیل کے بارے میں باتیں کریں جن کی وجہ سے مہنگا ہو رہا ہے. اپنے حکمرانوں کو کیوں برا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو صلح کروا رہے ہیں. ہم بار بار صلح کروانے جاتے اس لیے ہیں کہ بھائی ہماری ساری گیس اور ہمارا آئل ادھر سے آ رہا ہے، بہت مہنگا ہو گیا ہے. اب مہنگا ہوگا، پاکستان میں مہنگائی ہوگی، حکومت تو پھنسی ہوئی ہے. حکومت تو کہہ رہی کسی طرح سے یہ کام ختم ہو تاکہ آئل پرائسز نیچے ہیں، ہم عوام کو ریلیف دیں. لیکن لوگ پھر حکومت کو برا کہیں گے، آئل پھر بڑھا دیا، پیٹرول پھر بڑھا دیا، گیس مہنگی کر دی ہے. اب دیکھ رہے LNG کتنی، یہ جو ایک LNG ہوتی ہے اور دوسری ایک جو گھروں میں گیس سلنڈر ہوتا ہے LPG، کتنی سستی ہو گئی تھی. LPG بہت سستی ہو گئی تھی، آئل بھی نیچے آ رہا تھا، 74 روپے سستا ہوا ہے، 1-2 روپے پھر ہوا ہے، اس سے پہلے 4 روپے ہوا تھا. اب دیکھیے گا پھر یہ مہنگا ہوگا. ناظرین مہنگائی بڑھے گی، پیٹرول مہنگا ہوگا، کیونکہ اب بنائے اور مرض جو ہے وہ بند ہے، وہاں لڑائی ہو رہی ہے، وہاں پر امریکہ، ایران اور اسرائیل پھر میدان میں کود پڑے ہیں. اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. ناظرین میرے ویڈیو کو شیئر لائک ضرور کیجیے گا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.